अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट पंजाब से। चूंकि पंजाब के अंदर इस वक्त रेंजर्स ऑपरेशन जारी है, पर क्या ये सूबाई हुकूमत की बाहमी रजामंदी के साथ हो रहा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि अस्करी और सियासी क़यादत रेंजर्स ऑपरेशन के हवाले से एक पेज पर नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा ग्रोह है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई ऐसा फर्द है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो उन मालूमात की रोशनी में कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई के लिए ये तयन करती है सूबाई हुकूमत कि उसे किस फोर्स को इस्तेमाल करना है और कितनी फोर्स को इस्तेमाल करना है। अगर वो मुनासिब समझें तो वो सिर्फ पुलिस के जरिए भी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले लाहौर धमाके के बाद डीजी ISPR ने ट्वीट किया कि आर्मी और रेंजर्स ने पंजाब में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उन्होंने पुलिस या दीगर सूबाई इदारों के ऑपरेशन में शिरकत का जिक्र नहीं किया। अब सवाल यह है कि पंजाब ऑपरेशन अपने हतमी मकासद हासिल कर पाएगा या नहीं, क्योंकि सूबाई हुकूमत और फौज का ताउन इस ऑपरेशन में बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करी हैं सईदा आबिदा हुसैन साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप पाकिस्तान की सीनियर मोस्ट सियासतदान हैं। 1991 से 1993 तक अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रह चुकी हैं और 1996 से 99 तक आप वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करे हैं मोहम्मद आमिर राना साहब, दफाई तज्जिया निगार हैं और पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के सरबराह हैं। बेशतर आर्टिकल्स अब दहशतगर्दी के ऊपर लिख चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अफजल शिगरी साहब, साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध, और हमें फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे मिराजुल हुदा साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी। आबिदा हुसैन साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ कि आपकी पार्टी ने सिंध के अंदर ये कहा है कि जो रेंजर्स ऑपरेशन है वो गैर जानिबदार नहीं है, फिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि यहाँ पे पंजाब के अंदर भी रेंजर्स ऑपरेशन हो? और आप वाकई में समझते हैं कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्योंकि मामला तो तज्जिया निगार कहते हैं ज्यादा गंभीर है। खत्म तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काबू में जरूर आएगी। और मैं समझती हूँ और मैं काफी अरसे से कह रही हूँ कि पंजाब में एक ऑपरेशन दरकार है। हमारे यहाँ बेशुमार मदारिस हैं, उनमें बहुत सौ में इंतहा पसंद पनाह लिए हुए हैं और वारदातें मकामी सतह पे करते हैं। उनमें कई एक उजरती कातिल भी बने हुए हैं। तो ये सारा मामला जो है, ये खास तौर पे लाहौर का जो सानिया हुआ है, इसके बाद तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पंजाब में भी एक सख्त किस्म का ऑपरेशन माउंट हो, जिस तरह के सिंध के अंदर हो रहा है। कतल कलामी हुआ है। 11EEE भी चाहती है कि वो जो स्पेशल पावर्स के साथ आए यहाँ पे रेंजर्स। जी बिल्कुल, जैसा सिंध में हुआ है वैसा होना चाहिए और इंतहा पसंदों को आड़े हाथ लेना चाहिए। आबिदा हुसैन साहिबा, माजी में आप उन लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुकी हैं जिनकी तंजीमों को आज कलअदम करार दे दिया गया है और कहते हैं कि वो दहशतगर्द तंजीमें हैं, और हमने देखा है कि इसी हुकूमत ने, नून की हुकूमत ने, उनके साथ अलायंसेस भी किए हैं माजी में। तो आप क्या समझती हैं कि इनके ऊपर जो नुक्ता चीनी होती है कि इनका एक सॉफ्ट हार्ट है, एक नरम दिल है ऐसे अनासिर के साथ, क्या वो सही नुक्ता चीनी है? देखिए, आई वुड लाइक टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द गवर्नमेंट। मैं नहीं समझती हूँ कि उनकी कोई गठजोड़ है। अलबत्ता मैं ये जरूर समझती हूँ पुष्पनाही कि नहीं, पुष्पनाही भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अपने डे टू डे अमूर में इतनी फंसी हुई होती है कि उसको इंतहा पसंदों के का पीछा लेने का वक्त ही नहीं होता। अच्छा, तो इसका मतलब है इतनी विजिलेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अगर रेंजर्स ऑपरेशन यहाँ पे हुआ तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी एक कड़ी नजर रखी जाए। देखिए, हुकूमती अमूर इतना वक्त लेते हैं और इतने सीरियस किस्म के हर वक्त इश्यूज उठते हैं कि ये जिम्मेवारी अगर रेंजर्स अपने हाथ ले लें इंतहा पसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की, तो ये गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मगर इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, क्या वो करोड़ वे नहीं होंगे? नहीं, अब जैसे कि सिंध में हुआ है, असेंबली इजाजत दे दे
تو کوئی پھر اس میں قباحت نہیں چلیں اسمبلی تو میرا خیال ہے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہے، اور ہم نے جس طرح کہ دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کافی جھجکار یہ نہیں چاہتی کہ رینجرز اسپیشل پاورز کے ساتھ پنجاب کے اندر آپریٹ کریں۔ جماعت اسلامی کا موقف بھی لے لیتے ہیں۔ مراج الہدا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا واضح موقف کیا ہے؟ ہم نے سن لیا ہے کہ آپ کے نیب کے اوپر کیا خدشات ہیں، مگر اگر رینجرز یہاں پہ فل فلیجڈ اسپیشل پاورز کے ساتھ آپریشن کرنا چاہے تو اس کا آپ خیر مقدم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی آج ایک ایسا عمل ہے جس سے پوری پاکستانی قوم شدید نفرت کرتی ہے، اور نیشنل ایکشن پلان جب منظور کیا گیا تھا تو یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آئے تھے، تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہوئی تھیں، اکٹھا ہوئی تھیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک مرتبہ پھر اس بات کا مطالبہ کہ اس کو کسی صوبائی اسمبلی کے اندر لے جا کر دوبارہ پاس کروایا جائے، یہ اضافی ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، یہ پاکستان میں دہشت گردی کی حمایت کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ رینجرز آپریشن وتھ اسپیشل پاورز ہونا چاہیے بغیر پروونشل اسمبلی کی ریٹیفیکیشن لیے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہی بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد جس جگہ موجود ہے، اچھا مگر مراج الہدا صاحب قطع کلامی معاف، مگر جو آپ کا قانون ہے، آپ کا آئین ہے، وہ اس کی کم از کم اجازت نہیں دیتا۔ مجھے آگے بڑھنے دیجئے۔ عامر رانا صاحب، آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ قوت نہیں رکھتی۔ عابدہ حسین صاحبہ نے کہا شاید ان کے پاس وہ وقت نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ان کی نیت کے اوپر بھی شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہاں پہ رینجر اسپیشل پاورز کے ساتھ نہ آ جائیں۔ کیا بات اتنی سادہ ہے یا کچھ اور مسائل ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اتنی سادہ بات نہیں ہے، خاصی یہ پیچیدہ بات ہے اور اس کو پورے تناظر کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے کئی تناظر ہیں۔ ایک تو آپریشن کی اپنی نوعیت ہے کہ پنجاب میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ علاقوں میں آپریشن ضروری تھا۔ اس آپریشن کی نوعیت کیا ہو اس کی ابھی تک ہمیں تفصیل نہیں پتا، اس کی کس نوعیت کا اور کیسے ہوگا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں وعدہ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر آپریشن ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے آپریشن ہیں، کیا وہ رینجرز کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ پولیس نے ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی اور کئی جگہوں کے اوپر ابھی ریسنٹلی بھی جتنے بھی سرچ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے رہے ہیں وہ پولیس نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے۔ بہت ساری ان کی پولیس کی یہاں پہ کامیابیاں پنجاب کے اندر رہی ہیں، اور خاص طور کے اوپر جب ہر صوبے میں اور خاص طور کے اوپر پنجاب کے اندر دو ایسے انیشیٹو لیے گئے ہیں۔ ایک تو کوئک رسپانس فورس کا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس لیڈ فورس کا بھی ہے۔ ایک بڑی کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ریز کیا گیا ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ یہاں پہ پنجاب کے اندر کی گئی ہے، ان کی بھی کافی حاصلات ہیں۔ ایک تو اس تناظر میں دیکھنا کیا وہ لیڈ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا امپورٹنٹ اس وقت کوسچن جو ہے وہ اداروں کے درمیان وہ ایک اعتماد کی فضا کا فقدان ہے۔ وہ کئی سطحوں کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ ایون کے قانون ساز اداروں کے اندر اور ہمارے جو انفارمیشن کے ادارے ہیں ان کے درمیان بھی فقدان رہا ہے آپس میں کوارڈینیشن کا۔ اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو اربن دہشت گردی کی جس کا ذکر کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ 2007 سے ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قانون ساز اداروں کا آپس میں ابھی تک کوئی تال میل نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے، اور اس کا بار بار وعدہ کیا جاتا رہا ہے، نہیں اس میں بار بار وعدہ کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں پہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہوگا، کبھی نیکٹا کرے گی، کبھی انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی یہ وعدہ کرتی رہی اور یہ حکومت بھی کرتی رہی۔ عامر رانا صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لے کے میں آگے بڑھتی ہوں۔ شگری صاحب آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں، چونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر چونکہ کوارڈینیشن زیادہ ہے اسی وجہ سے وہاں پہ معاملات بہتر ہیں، مگر یہ بھی ایک تنقید کی جاتی ہے پولیس فورس کے اوپر کہ جی پولیس فورس بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے، خاص طور پہ کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے جو پولیس کی جو پولیٹیسائزیشن ہے اس کے کچھ اور فیکٹرز ہیں۔ جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کراچی پولیس نے بڑی اچھی کارروائیاں کی ہے، بہت اچھے ریزلٹس دیے ہیں، اور ان کا رینجرز کے ساتھ
آپریشن لیول کے اوپر بہت اچھی باہمی کوآپریشن بھی ہے اور وہ ایک دوسرے سے انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب نے جو ابھی بات کی ہے اس پہ غور طلب اس لیے ہے کہ ایٹ دی ہائر لیول اور کنٹری لیول کے اوپر آپ کو جو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا کیا جانا تھا، یہ صرف آپ کی اسپیسیفک انٹیلیجنس کی بات نہیں ہے. یہ پیٹرنز جو ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، فورکاسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سارے ملک کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے وہ اس کی کمی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا عابدہ حسین صاحبہ، دیکھیں یہ جو سیاستدان ہی آفٹر آل ایک کانفیڈنس لاتے ہیں نا، اور ہم نے بار بار یہ بات دیکھی، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جی ایک پیج پہ ہے ہی نہیں، نہ حکومت ہے اور نہ عسکری قیادت ہے. اس صورتحال کے اندر اگر یہاں پہ رینجرز آپریشن ہوتا ہے تو وہ صورتحال تو بدتر ہو جائے گی، اور اس کا اثر انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کیا پڑے گا، خاص طور پہ جو چاہتے ہیں ملک چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ دہشت گردی کو کم کریں. دیکھیے منیزہ بی بی، آپ یہ ایک اسمپشن کر رہی ہیں کہ حکومت اس آپریشن کے حق میں نہ ہے. نہیں، آج خبریں چھپی ہیں، آج خبریں لیکن چھپی اس ہیں کے اور اس کے باوجود اندر اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب جا کے ملے ہیں، انہوں نے بات چیت کی ہے آرمی چیف سے اور سنا ہے کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ آپریشن ہو کے نہ. نہیں دیکھیے، ایک طرف سے ہمیں جو عسکری قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی سول انتظامیہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. دوسری طرف سے ہمیں یہاں پہ جو وزیر قانون ہے رانا ثناء اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی ہو ہی نہیں رہا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رینجرز آپریشن ہو مگر ناٹ وتھ اسپیشل پاور. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی وہ تو ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے، چونکہ اب بجٹ جون میں آنا ہے. البتہ شہباز شریف اور چودھری نثار علی کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور یقیناً پنجاب کے امور انہوں نے ڈسکس کیے ہوں گے. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کے یہ مفاد میں جاتا ہے اگر یہاں پہ انتہا پسندوں کو کا کلا کما کیا جائے تو بینیفیشری تو گورنمنٹ ہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ میں خاص طور پہ وزیر اعلیٰ میں اتنی دانائی ضرور ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے. اب رہا یہ کہ آفیشلی گورنمنٹ ان کو ہدایت کرتی ہے رینجرز کو ایکٹ کرنے کی یا رینجرز از خود چلے ہوئے، تو صاف ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہی ان کو چلنا ہوگا. اور اگر ابھی تک وہ ہدایت نہیں آئی تو اس کو آ جانا چاہیے. اور میں تو یہ اس حد تک کہوں گی کہ جہاں اور اسمبلی میں بھی اس کو بطور اجازت گزارنا چاہیے کیونکہ جمہوری طرز عمل کا یہ تقاضا ہے. لیکن یہ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو کرے تو وہ گورنمنٹ کے ہی حق میں جاتی ہے بات. ٹھیک، عابدہ حسین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے حق میں ہی جاتی ہے اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہو، مگر ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو امپروو کرنے جائیں گے تو اس وقت جو مقامی ڈھانچہ ہے اس کو آپ کو چھیڑنا پڑے گا. بہت سارے نیب کے پوائنٹس ہیں اس کے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے اندر رجسٹریشن بھی ہے مدرسوں کی، اس کے اندر چھاپے بھی پڑ سکتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ پہلے کبھی چھاپے نہیں پڑے. اگر وہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا رد عمل پنجاب کے اندر کیا ہوگا اور وہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے ڈسٹرب کرے گا، یہ اہم سوال ہے اور یہ وقفے کی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مراج الہدا صاحب نے کہا بریک سے پہلے کہ پنجاب کے اندر رینجرز آپریشن ضرور ہونا چاہیے اور اسپیشل پاورز کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر مراج الہدا صاحب نیب کے جو پوائنٹس ہیں اگر اس کے اوپر رینجرز جو ہیں عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو اس کے تحت تو مدرسوں کے اندر بھی ریڈ ہو سکتے ہیں. اگر یہ ہوا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد جس جگہ بھی موجود ہو، چاہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے سائے تلے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر رینجرز آپریشن جاری ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کے خلاف ایک بہت اچھی کارروائی رینجرز نے کی ہے. وہ کراچی شہر جو شدید بد امنی کا شکار تھا، لیکن آج رینجرز نے اس کراچی شہر کو محفوظ کیا ہے ٹارگٹ کلنگ کو. ضرور، مگر مراج الہدا صاحب ایک پن پوائنٹڈ سوال میں نے آپ سے کیا، آپ کا جواب بھی واضح ہونا چاہیے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گرد کہیں بھی ہو اس کو پکڑے جانا چاہیے اور آپ کی پارٹی کا موقف یہی ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد کسی جگہ موجود ہو اس کو کوئی الاؤنس نہیں ملنا چاہیے،
اسے کسی چھتری تلے نہیں آنا چاہیے, اسے محفوظ نہیں ہونا چاہیے, اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے, اور نیشنل ایکشن پلان میں یہی بات طے کی گئی تھی. اچھا, یہاں پہ عامر رانا صاحب یہ کتنا مشکل ہوگا؟ کہہ تو رہے ہیں کہ اس کا خیر مقدم کریں گے, مگر ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ جب مدرسوں کے پر رجسٹریشن کے پر بھی بات آئی تو اس کے پر بھی ریزسٹنس ہم نے دیکھی, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے دہشت گرد ہیں, ابو زبیدہ ہو گئے, القاعدہ کے اہم لیڈر تھے, اسامہ بن یوسف القاعدہ کے ایک اور اہم لیڈر تھے, یہ سب فیصل آباد کے مدرسوں سے ملے. تو پھر رینجز آپریشن یہاں پہ ہوتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدرسوں کے پر بھی کلیمپ ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے, اور ابھی حالیہ کچھ عرصے کے اندر کچھ مدارس کے اندر سرچ آپریشن ہوئے بھی ہیں, ابھی حالیہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. دہشت گرد جہاں بھی ان کو تو پکڑتے رہنا چاہیے, لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ تو ہماری ریاست نے ڈکلیئر فارملی تو آفیشلی تو نہیں کی ہوئی, لیکن سب کا کمٹمنٹ یہی ہے کہ اس کو لڑا جائے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے کوئی بنیادی اصول وضع نہیں ہوئے. نیشنل ایکشن پلان سے توقع یہ تھی کہ یہ وہ اصول لاہے عمل واضح کرنے میں اور اس جنگ کو لڑنے میں جو طریقہ کار ہوگا اس کو حل کرنے میں مدد دے گا. اچھا, جب یہ نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا ایک پوائنٹ اس بار بار جس کا ذکر آتا تھا جو 21واں پوائنٹ تھا جو اس میں نہیں ہے, وہ اس مسئلے کو وہ حل کر سکتا تھا. وہ 21واں پوائنٹ تھا کہ یہ جتنا بھی نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کنٹرول کیا جائے گا, ایک کنٹرول روم بنایا جائے گا, اور یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی اس کا انچارج کیپٹن جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا. لیکن بعد میں یہ اس کے اندر تبدیلی ہوتی گئی, اور نیکٹا کے اندر اس کا اتنا رول طے کیا گیا تھا کہ یہ وہ جو سیکریٹریٹ کا اور رابطے کا کام کرے گا. شکری صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ڈیٹا انالیسس کی پروسیسنگ کی یہ ذمہ داری بھی نیکٹا کے ذمہ ڈالی گئی تھی جو نہیں کی. اب دیکھیے جب وہ نقطہ نکل گیا, یہ کیسی وار ہے جس کا ابھی تک کوئی آپریشن روم نہیں ہے, جس کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم اس وقت آ رہا ہے کہ اس کو مختلف ادارے اس کو کیسے لڑیں گے. اگر آپ ہر ادارے کی انفرادی کارکردگی کو دیکھیں آپ کو لگے گا اچھا پولیس نے پنجاب میں کے پی کی پولیس نے بہت ان کا رسپانس بہت اچھا رہا ہے. کراچی کے سٹی ڈی کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کا رہا ہے. اب ہر ادارے کو دیکھیں گے, لیکن سب سے ایک اور دوسرا پرابلم جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی چلیں نیشنل ایکشن پلان کی 17 کمیٹیز بنائی گئی, مگر آپ نے ایک اہم پوائنٹ کیا ہے, مجھے ذرا آگے بڑھنے دیں, شگری صاحب کی جانب آنے دیں. شگری صاحب, عامر رانا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کیپٹن جو ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہے, اور اس کے اندر اور بھی کنفیوژن ہوگی, جو کہ ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پنجاب حکومت پوری طریقے سے عسکری قیادت کے ساتھ آن بورڈ ہے کہ نہیں ہے, چونکہ بار بار عامی بھی یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کی امپلیمنٹیشن کے لیے سیاسی قوتوں کو اپنا کام کرنا ہوگا. تو جب آپ سے سیکیورٹی ایجنسیز والوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ دہشت گردی کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں, آپ کو زیادہ چیلنجز کہاں سے آتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کلیئر ڈائریکشن ہوتی ہے یا آپ کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے؟ زیادہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ میرا خیال وسائل کی بھی کمی ہے اور کلیئرٹی کا بھی ایشو ہے, جو میں نے اس کی پہلے بھی اشارہ کیا کہ آپ کا جہاں پہ جب تک کہ وہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک کوارڈینیشن نہیں ہوگی اور ڈیٹا انالیسس نہیں ہوگا اور پیٹرنز سامنے ایمرج نہیں کریں گے, آپ کوئی چیز فورکاسٹ نہیں کر سکیں گے, تو ڈائریکشن کہاں سے آئے گی؟ آپ کو ڈائریکشن کا ایشو ہے, اور 21 پوائنٹوں میں اور بہت سے پوائنٹس ہیں. اب اس میں جو فرنٹ کے اوپر جس فورس نے کارروائی کرنی ہے سول سے, وہ پولیس ہے, اور وہ پولیس کی ریفارم کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم کی بات کی ہے اور وہ بھی نہیں ہوئی, اور جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور لانگ رن کے اندر اگر آپ نے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو فعال کرنا ہے, اور اس سے کام کرنا چھوڑا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ انڈیویجول جو کیسز ہو رہے ہیں اور جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اس سے ایک اوور آل کامیابی کے لیے میرا خیال ہے زیادہ بہتر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. عابدہ صاحبہ دیکھیں, ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوارڈینیشن کی بھی ضرورت ہے, ہمیں وسائل کی بھی ضرورت ہے, مگر دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز آتے ہیں, چاہے لوکل باڈی الیکشنز ہو, بائی الیکشنز ہو, اس کے اندر کالعدم تنظیمیں اپنی نام بدل کے بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑتی ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو انفارچونیٹلی, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو. تو پولیٹیشنز کے اندر کیا یہ ریلائزیشن ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ الیکشن نہیں لڑنا؟ کیا یہ پوائنٹ نہیں آ گیا کہ پولیٹیشنز کو بھی اس بات کو سوچ لینا چاہیے؟ دیکھیے منی سے بھی ہمیں میں سمجھتی ہوں قانون میں ایک ترمیم درکار ہے,
اور وہ یہ کہ اگر ایک تنظیم کا ایک نام ہے اور وہ تنظیم کا عدم ہو جاتی ہے تو وہ کوئی اور نام لے کے، اور تنظیم وہی ہوتی ہے لیکن وہ نام تبدیل کر کے اور حرکت میں رہتے ہیں، تو قانون میں جو تبدیلی چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی تنظیم اپنا نام بدل دے جی تو اس کو کل عدم ہی رہنا چاہیے. اگر اس کے اغراض و مقاصد نہیں بدلتے تو نام بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک تو ترمیم کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان انتہا پسندوں کو کسی قاعدے کلیے کے دائرے کے اندر لے آنے کے لیے ہمیں زور بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، اور ہم نے جو ایک ہوتا ہے نا خفیہ معلومات حاصل کرنا، یہ کام انٹیلیجنس کا کام جو ہے یہ ہم نے ضرور کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بیجا طور پہ تکلیف نہ ہو اور انہی لوگوں کو دھرا جائے جو کہ کلپبل اور گلٹی ہیں. جی عامر رانا صاحب، دیکھیں یہ ساری چیزیں تو تب ہوں گی اگر نیت ہو، اور سوال یہ بار بار اٹھتا ہے کہ اس وقت خاص طور پہ پنجاب حکومت کے پر نکتہ چینی ہوتی ہے کہ جی وہ ایک ڈینائل میں ہیں. اب بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی سیف ہیونز نہیں ہے. ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جی مدرسوں سے لڑکے نہیں جاتے، جبکہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا سکتی ہوں کہ اسی ہفتے ایک مدرسے کے بچے کا یہاں پہ جنازہ اٹھا ہے جو ننگا ہار میں لڑکے واپس آیا ہے. تو جب اگر ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہاں پہ سچویشن کیا ہے تو آپ کیا نیب کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ یہ دیکھیے اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تھریٹ پرسیپشن کا مسئلہ آ رہا ہے پنجاب کے اندر، شاید زیادہ ہوگا اس میں کہ آپریشن کس سطح کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ وہ کیا یہاں پہ ایسے واقعی جگہیں مدارس یا جگہ موجود ہیں جہاں پہ دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے منصوبہ بندی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اس قسم کی فی الحال ابھی صورتحال نہیں ہے. ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بہت سارے مدارس ہیں جو ہیومن ریسورس جو ہیں دہشت گرد تنظیموں کو دیتے ہیں، یہاں سے ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے. یہاں جو پورا نظریاتی جو بیانیہ جس کو کہتے ہیں آج کل بیانیہ کا بڑا ذکر ہے، وہ پنجاب کا بڑا کردار ہے پنجاب کے مذہبی طبقے کا ایک انتہا پسندی کا بیانیہ تشکیل دینے کے لیے. اس کے لیے آپ کو رینجرز شاید نہیں چاہیے، جہاں پہ آپ کو شاید کچھ پاکٹس میں آپ کو ان کی مدد درکار ہو. آپ کو بہت دو سطح کے آپ کو انیشیٹو چاہیے. ایک آپ کو جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کوارڈینیشن کا، بہتر سرویلنس سسٹم ہونی چاہیے آپ کی کہ جو مشکوک جگہ ہیں جو سپیسز ہیں وہاں پہ آپ کی سرویلنس بہت اچھی ہو، جہاں جس وقت بھی ایسا امکان لگے کہ یہاں سے کوئی ایسی کاروائی ہو سکتی ہے یا ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو فوری طور کے اوپر اس کو وہاں پہ کاؤنٹر کیا جا سکے، اس کا رسپانس آ سکے. دوسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے پنجاب کے اندر کالعدم تنظیموں کا، اس کے لیے ابھی تک کوئی ریاست کی کوئی باقاعدہ پالیسی سامنے نہیں آئی. ہمارا کالعدم ہے، ہمیں نہیں پتا ان کا طریقہ کار کیا ہے اور ڈالنے کا اور نکالنے کا 4 شیڈول کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپریشن نہیں چاہیے، اس کے لیے ایک بڑے لاہ عمل کی ضرورت چاہیے، کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ سپورٹ بیس ہیں بڑی تنظیموں کا. ریکروٹمنٹ آئی ایس ہو، القاعدہ ہو، جماعت الاحرار ہو، سب کی ریکروٹمنٹ جو ہے یہ کالعدم تنظیمیں یہاں سے دیتی ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کالعدم تنظیموں کے حوالے سے اب بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے. ول ہے ریاست کی، شاید وہ دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتی ہے، اس کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے. ایک اور اس کے اندر صرف مجھے عامر رانا صاحب اہم سوال ہے. شگری صاحب ادھر میں آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیں آپ سے یہ سوال کروں گی چونکہ آپ نے ان کالعدم تنظیموں کے اوپر باقاعدہ آپریشن کیا ہوا ہے، اور ایک زمانے میں ایک طالبان کے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پہ ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہماری سپورٹ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، آپ کی پولیس کے اندر بھی ہے، آپ کی فوجی دستوں کے اندر بھی ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا. تو جب آپ ان کے پر آپریشن کرتے ہیں آپ کو کس قسم کی مشکلات درکار ہوتے ہیں؟ کیا ان کا گٹھ جوڑ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے یا کوئی پریشر وہاں سے آتا ہے؟ واٹ آر دی پرابلمز دیٹ یو فیس سر؟ نہیں، پاکستان میں جب بھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے خلاف کاروائی کریں گے تو اس کے 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو سٹیٹ اوے کرمنل کیسز کے اندر، اور وہ اپیرنٹلی آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں. جب ان کے سہولت کاروں کو آپ پکڑتے ہیں تو وہاں پہ ایمبیگوٹی آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل
ایلیمنٹس ہو, چاہے وہ مذہبی ایلیمنٹس ہو, وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بے گناہ ہے, ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس نے بندوق نہیں چلائی, اس نے کسی کو قتل نہیں کیا, اس نے کوئی جرم نہیں کیا, لیکن وہ اس مجرم, اس ظالم اور اس ٹیررسٹ کا اگر سہولت کار ہے تو قانون کی نظر میں وہ اتنا ہی مجرم ہے اور قانون جو اس کے خلاف ضرور کارروائی کرتی ہے. تو وہاں پہ ضرور مسائل آتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اسٹیٹ اوے ٹیررزم کے اندر مذہبی یا سیاسی جماعتیں شامل ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بات درست ہے. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارا ایک سوشل سٹرکچر ہے, وہاں پہ لوگ ضرور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ باقاعدہ طور پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, خاص طور پہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ضرور, مگر ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی عرصے دراز سے جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ایف آئی آر نامعلوم افراد کے اوپر رجسٹر ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹس کے اندر وہ جو کیس ہوتا ہے وہ اپنے کیفر کردار تک, اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتا. اگر آپ نے یہاں پہ ٹیررزم کو مٹانا ہے تو آپ کو اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے اوپر آپ کیا کریں گے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پنجاب کے اندر رینجرز آپریشن ہو رہا ہے. کیا یہ پروونشل حکومت کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. عبدہ حسین صاحبہ, آپ نے تو رینجرز کی آپریشن کی حمایت کی ہے, مگر دیکھیں یہاں پہ ملٹری کورٹس بھی بنے, یہاں پہ پھانسیاں بھی ہوئیں, مگر پھر بھی دہشت گردی کم نہیں ہوئی. نہیں, کم ہوئی ہے, کم ہوئی ہے. پھانسیوں کے باعث, سختاؤں کے باعث ختم نہیں ہوئی, لیکن بیٹا کم یقیناً ہوئی ہے. اگر آپ نظر پلٹ کے 2 سال پہلے 3 سال پہلے کے واقعات دیکھیں تو اس وقت تو ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں کوئی سنگین وقوع ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ 3-4 ہفتے کم ضرور ہوئی ہے, مگر مابز نے جو ایک خاص گروپ ہے اقلیتوں کو زیادہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بات صحیح ہے. اب دیکھیے نا, اس دن جب یہ لاہور گلشن اقبال پارک میں ہوا ہے تو اتفاق سے ایسٹر سنڈے تھا. جی, اب اس دن تو زیادہ تر کرسچن کمیونٹی باہر نکلی ہوئی تھی, جی, اور جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ زیادہ کرسچنز کی ہوئی ہیں, مسلمانوں کی بھی ہوئی ہیں, لیکن زیادہ غالباً کرسچنز کی ہوئی ہیں. اب آیا کہ یہ پلان کر کے انہوں نے سلیکٹ کیا کہ پاکستان کو دنیا کی نظروں میں کمزور دکھایا جائے کہ اقلیتوں کی جانیں گئی ہیں, یا یہ کوئی کوئنسیڈنس تھا, یہ تو اللہ بہتر جانے. اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا, ہم نے کرسچن مردوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے. تو پھر تو اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو پھر اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو ایک انٹالرنٹ اسٹیٹ کے طور پہ دکھایا جائے اقلیتوں کی جانب. اب میں یہ سمجھتی ہوں, آپ کا جو سوال تھا کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں, یا فائدہ ہوگا یا نہیں, میں بالکل کلیئر ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ the strong arm of the law has to be applied. اب اس کو اسٹرانگ آرم کو اپلائی کرنے کے لیے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب رینجرز نے کراچی میں کام شروع کیا ہے تو کراچی کے حالات بہت ابتر تھے, اور آہستہ آہستہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. تو پنجاب میں بھی اگر موبلائزیشن رینجرز کی ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے. چونکہ آپ امبیسڈر رہی ہیں, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے, وہ بھی اثر کرتی ہے ہمارے یہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے اب ہمارا جو جھکاؤ زیادہ سعودی عرب کے طرف ہے, اور ناقدین کہتے ہیں جی ایران کے اوپر کم ہے کیا, اور ہم نے جو دیکھا جو سیکٹیرین سٹرائف اوپر بڑھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے سعودی عرب کی جانب ہمارا جھکاؤ جو ہے یہ ہمیں ہر طریقے سے مہنگا پڑتا ہے, کیونکہ سعودی عرب ہی ہے جو کہ مدرسے والوں کو پیسے دیتے ہیں. ایران سے ہماری تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور صدر روحانی کا حال میں جو دورہ ہوا ہے اس میں اس سے بہتری آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں منیزہ بی بی کہ ابھی حال میں ہم نے ایک را کا ایجنٹ پکڑا ہے. اب اس را کے ایجنٹ کو جی ہاں, لیکن اس را کے ایجنٹ کو پکڑنے کے بعد ابھی ہم نے اس کا وہ شور و غوغا نہیں کیا. آپ امیجن کریں کہ اگر آئی ایس آئی کا کوئی اس سینیورٹی کا آدمی پکڑا جاتا ہے انڈیا میں تو وہ اس پہ کتنا شور کرتے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہماری آواز اس کے حوالے سے کچھ مدھم ہے. مثلا میں یہ سمجھتی تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ہمیں اجلاس بلانا چاہیے اور ہمیں اس اجلاس میں یہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے اسٹرانگ پروٹیسٹ وہ ریکارڈ کرنا چاہیے اس یادو کے پکڑنے کے باعث. ایسا نہیں ہوا. ابھی اقوام متحدہ میں ہم نے غالباً یہ بات اٹھائی ہی نہیں ہے. تو بات اٹھانے کی بات ضرور ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتی ہوں ہاں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم بہت واویلا کریں گے تو پھر ساتھ ساتھ جو ہماری رینجرز کی کارروائی ہے وہ بھی زیادہ طاقت پکڑے گی. اچھا، تو آپ اس کو جوڑ رہی ہیں. عامر رانا صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل دو مختلف واقعات ہیں. اس کی بلوچستان کے اندر دہشت گردی، سندھ کے اندر اس نے اعتراف کیا ہے، اس کی باقاعدہ ظاہر ہے کہ تحقیق بھی ہوں گی، اس سے خاصی مدد ملے گی قانون ساز اداروں کو آگے تحقیقات کو آگے بڑھانے میں. پنجاب کے رینجرز کا آپریشن ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے، اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیلنج جو درپیش ہے وہ اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے، کہ نظریاتی اور انتہا پسندی کا چیلنج ہے. جس دہشت گردی اس کا ایک اظہار ہے، ایکسپریشن ہے اس انتہا پسندی کا. اس کو کئی سطحوں کے اوپر اس کو جنگ کو لڑنا ہے. عامر رانا صاحب، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں پی ایم ایل این جو ہے بائی اینڈ لارج سینٹر رائٹ پارٹی سمجھی جاتی ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کم از کم یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف ایک مہم نہیں چلا سکتی. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ان کا آپس میں ان کی پش پناہی بھی کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسی لیے اگر رینجرز آئیں گے تو کم از کم ان کا جو they will have a more kind of an even hand with the terrorists. دیکھیے، یہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. جو ابھی تک نظر آ رہا ہے جو صوبائی حکومت کی طرف سے، وہ انہوں نے 37,000 سے زیادہ لوگ پکڑے نیب کے بعد. اس کے بہت سارے چھوڑ دیے، ہیٹ سپیچ میں بھی تھے سارے. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہی 6-7 ہزار لوگ پکڑے جاتے ہیں جو شیڈول 4 کے اندر ہیں، جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ ممبر ہیں یا ان کے ممبر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس سے زیادہ پنجاب کے اندر نہیں ہوتا. کئی آپریشن بڑے کامیاب بھی ہوئے ہیں. ابھی حالیہ فیصل آباد میں، شیخو پورہ میں آصف چھوٹو جیسا لشکر جھنگی کا لیڈر جو ہے راجن پور سے پکڑا گیا. یہ سارے پولیس کر رہی تھی، رینجرز کے بغیر کر رہی تھی. یہ کوئی چھوٹے آپریشن نہیں ہے. ہاں، کچھ علاقوں میں شاید رینجر کی ضرورت پڑ جائے، اس کے لیے ان کی مستقل ضرورت نہیں ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے. پنجاب کے اندر یہ میں پیورلی سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ کے اندر بتا رہا ہوں کہ اس وقت پنجاب پولیس کو، باقی صوبوں کی پولیس کو لیڈ رول پہلے بھی ان کا تھا، لینا پڑے گا. ان کو سیاسی مداخلت کے علاوہ ہر قسم کی جو مداخلت ہوتی ہے ان کے آپریشنز میں، دہشت گردی کے خلاف اور کرمنلز کے خلاف، اسے بچانا پڑے گا اور اسے الگ کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا فوکسڈ ہو کے کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی اور جو ہماری عسکری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، قیادت اگر فیصلہ کر لے کہ ایک آپریشن ہونا ہے، ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے، وہ پولیس نہ کر سکے اور اس کو ڈینائی کرے اور اس کے اندر کیپیبلٹیز نہ ہو. مگر یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لیں. شگری صاحب، آپ چونکہ پولیس میں رہ چکے ہیں، اگر جو کرنٹلی ہماری پولیس کا سٹیٹس ہے پنجاب کے اندر، کیا ہم اتنا بڑا آپریشن کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ چونکہ ایک حیران کن بات ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے گلشن اقبال میں اور ہمیں کوئی انٹیلیجنس ہوتی ہی نہیں ہے. تو اگر پولیس اس کو لیڈ کرتی ہے تو کیا جو انٹیلیجنس کوآپریشن اس کو چاہیے ہوگی وہ اس کو ملے گی، یا اس کے پاس خود سے آن دیئر اون اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کر لیں اس کو، اسے نمٹ لیں اس ناسور سے؟ میرا خیال ہے ٹیررزم جو ہے اس وقت اس فیز میں داخل ہوا ہے جہاں پہ پولیس کو بہرحال لیڈ رول لینا پڑے گا. اور جہاں تک انٹیلیجنس کا تعلق ہے اور گلی کوچوں کی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ پولیس کے پاس سب سے بہتر ہوتی ہے گی. اور پنجاب پولیس جو ہے کوئی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ بالکل کارروائی کر سکتے ہیں. نہیں، آئی ایس آئی اور ایم آئی سے بھی بہتر ہوتی ہے. شگری صاحب، آپ کو جو ڈے ٹو ڈے اور آپ کے محلے اور گلی کی انٹیلیجنس کی میں نے بات کی ہے، جہاں پولیس اسٹیشن کے اوپر ہر جگہ لوگ موجود ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اس سارے انفارمیشن اور ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ابھی تک پروسیس کرنے کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے گا. اور جب باہر سے آپ کے ہاں کوئی پرابلمز آتی ہیں یا کوئی آرگنائزڈ گینگز کاروائی کرتے ہیں اور جو کہ اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ ود ان دی کنٹری آپ کے کام کر رہے ہیں ہر کونے میں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی اور
ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک بہت فعال رول ادا کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی جہاں ضرورت ہے وہاں ڈیفینیٹلی رینجرز کو انڈکٹ کرنا چاہیے پولیس کی امداد کے لیے. لیکن رینجرز از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اور آپ کا پرماننٹ سولوشن پولیس کے محکمے کو آپ نے فعال کرنا ہے اور اس کو ہر قسم کی انفلوئنس اور انٹرفیئرنس سے پاک کرنا ہے, اور ان کو ہمت بندانی کہ وہ کام کریں, یہ آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیلیور کر کے دیں گے. بہت بہت شکریہ شگری صاحب, عامر رانا صاحب, عابدہ حسین صاحبہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا. تو کم از کم ہمارے ایکسپرٹس کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ پولیس کو ہی اس آپریشن کی لیڈ لینی ہوگی اور رینجرز از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. مگر ناظرین, نیت کی بھی بات ہے. کیا ہماری عسکری قیادت, کیا ہماری سیاسی قیادت اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے؟ اور اگر نہیں ہوگی تو یقیناً یہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کا کلا کما نہیں ہو سکتا. ہمیں لاہور سے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.